अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। 9th स्टैंडर्ड उर्दू में पहला गज़ल ग़ुलाम हुसैन एलचपुरी का है। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके गज़ल देखेंगे। तो जैसे कि मैं सबसे पहले आप सबको बता दूं कि गज़ल क्या होता है, गज़ल के माना क्या होते हैं कि औरत के हुस्न के ताल्लुक़ से बात करना। गज़ल की ख़ास बात क्या है कि उसके शुरू के मिसरे को मतला कहते हैं और आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, मक़ता। आप सबको इतना पता है। तो अब हम चलते हैं नज़म की तरफ। आम तौर पर शिमाली हिंद को उर्दू अदब का गहवारा समझा जाता है। उर्दू के अहम शुआरा मैंने आपको बताया है, ये शायर की जमा है। उर्दू के अहम शुआरा मसलन मीर गालिब, मीर तकी मीर हैं वो, गालिब, सौदा, दर्द वग़ैरह इसी खित्ते से उभरे। इसी ज़माने में जनूबी हिंद में कुली, कुतुब शाह, वली दक्कनी और सिराज औरंग आबादी वग़ैरह मशहूर हुए। सैयद ग़ुलाम हुसैन चिश्ती एलचपुरी ने वस्त हिंद में शेर सुख़न की शमा जलाई। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जान पहचान क्या है। सैयद ग़ुलाम हुसैन चिश्ती एलचपुरी सन 1718 में एलचपुर बर्रार में पैदा हुए। यानी ये समझ लें आप आज़ादी से पहले सन 1718, आज से 200 साल पहले। उनके वालिद सैयद ग़ुलाम हसन साहिब करामात बुज़ुर्ग थे। उन्होंने अपने वतन कछोछा यूपी को छोड़कर एलचपुर में सुकूनत इख्तियार की थी। सैयद ग़ुलाम हुसैन पर अपने वालिद की सूफियाना तालीमात के गहरे असरात पाए जाते हैं। जो उनके वालिद थे वो क्या थे, काफ़ी नेक बुज़ुर्ग थे, तो इन पर भी उसका असर पाया जाता है। दीगर सूफिया की तरह वो भी मजहबी रवादारी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के कायल थे। उनकी नज़म यकरंग नामा कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने वाली है। कलंदर नामा, अशगाल नामा, सुखी नामा और ओधो नामा भी इसी कबील की नज़में हैं। कबील यानी मैंने आपको बताया था ग्रोह होता है, ग्रोह, ग्रुप। तो ये जो सब नज़में हैं ये भी यकजहती के ग्रोह की हैं। उन्होंने उर्दू दीवान के अलावा एक फ़ारसी दीवान भी छोड़ा। ग़ुलाम हुसैन एलचपुरी का इंतकाल एलचपुर में सन 1795 में हुआ था। अब हम उनकी गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहते हैं वो कि दर्द दिल गैर को बताऊं क्या, कोई हमदर्द नहीं सुनाऊं क्या। तो ये जो आपको को नून गुन्ना के साथ नज़र आ रहा है, सुनाऊं, ये सब दक्कनी ज़बान जो है, दक्कनी इलाका, वहाँ सब इस्तेमाल के, मतलब ये कदीम उर्दू इसमें इस्तेमाल की गई है। को बोलते थे, बताऊं, सुनाऊं, नहीं, तो ये सब उस ज़माने की उर्दू हैं सन 1700 के। तो पहले शेर की तशरीह देखते हैं कि दर्द दिल गैर को बताऊं क्या, कोई हमदर्द नहीं सुनाऊं क्या। शायर क्या कहते हैं कि दिल में जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो गैर को क्या करने बताऊं, कोई हमदर्द नहीं। यानी शायर का कोई साथी नहीं है, कोई हमदर्द नहीं है। तो शायर क्या कहते हैं कि जब कोई हमदर्द, कोई साथी नहीं है तो क्या करने, गैर को बताऊं। और वैसे भी गैर को दर्द दिल नहीं बताना चाहिए। आमतौर से इंसान जो होता है वो जिसे अपना समझता है, जिसे जानता है कि ये मुझे समझ सकता है, उसी से अपने दर्द दिल बताता है। तो उसी की तरफ इशारा करते हुए शायर क्या कहते हैं कि गैर को बताऊं क्या, यानी गैर को नहीं बताना चाहिए। आगे दूसरा लाइन क्या है, मिसरा। ज़ख़म सीने के मेरे, सीने को कोई जर्राह नहीं सिलाऊं क्या। यानी ज़ख़म सीने के मेरे, देखिए यहाँ पे 2 सीना आया है। पहले सीने से मुराद क्या है, इंसान का सीना मुराद है। दूसरे सीने से मुराद है कपड़ा सीना। जो सर्जन होते हैं, जैसे कपड़ा सीना, उसी तरह सर्जन क्या होता है, टाका लगाते हैं, उसे भी सीना कहते हैं। तो शायद यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ज़ख़म सीने के मेरे, जो मेरे, शायर कहते हैं कि जो मेरे सीने में ज़ख़म है, जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, उसको सीने को, यानी उस ज़ख़म को भरने को, मुराद क्या है, भरना, उस ज़ख़म के भरने को कोई जर्राह नहीं है। जर्राह यानी क्या होता है, सर्जन, जो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, कि कोई जर्राह नहीं सिलाऊं क्या, यानी उनका कोई हमदर्द नहीं है, कोई साथी नहीं, उनके दुख को कोई सुनने वाला नहीं, उन्हें कोई समझने वाला नहीं है, तो सिलाऊं क्या। आगे, गल के पानी हुआ है खून जिगर, दिल के टुकड़े किसे दिखाऊं क्या। गल के पानी हुआ है
خون جگر. شاعر اس میں کیا کہتے ہیں کہ تکلیف، درد، پریشانی، مصیبت کی وجہ سے جو ان کا خون جگر وہ گل کے پانی ہو گیا، ان کا خون کیا ہو گیا ہے؟ پانی ہو گیا اور دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن ان کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، تو وہ کسے دکھائیں. آگے بڑھتے ہیں. اپنے آنکھاں کی کیفیت کہہ کر چشم نرگس کتی رلاؤں کیا. آنکھاں یہ آنکھ کی جمع ہے. دکن جو زبان علاقہ تھا دکنی زبان میں، وہاں لفظ کی جمع لفظاں، آنکھ کی جمع آنکھاں، تو ایسے مرد کی جمع مرداں. اس طرح کے الفاظ وہاں پہ جمع اس طرح سے ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں لفظ کے جمع الفاظ، لیکن وہاں پر لفظ کی جمع لفظاں، آنکھ کی جمع آنکھاں. تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ اپنے آنکھاں، یہ آنکھاں کیا ہے؟ جمع کی کیفیت کہہ کر چشم نرگس کتی رلاؤں کیا. چشم یعنی کیا ہوتا ہے؟ آنکھ. نرگس ایک پھول کا نام ہے جو آنکھ کی شکل کا ہوتا ہے. اس وجہ سے شعراء جو ہیں اسے آنکھ سے تشبیہ دیتے ہوئے اکثر استعمال کرتے ہیں. محبوب کی آنکھ سے تشبیہ دیتے ہوئے نرگس پھول کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو نرگس پھول ہے یہ آنکھ کی طرح تو ہوتا ہے، لیکن آنکھ کی طرح اس میں روشنی یا نور نہیں ہوتا ہے. اسی کے تعلق سے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. تو چشم نرگس، یہاں پر جو شاعر ہیں وہ مراد کس کو لے رہے ہیں؟ محبوب کی آنکھ کو. شاعر کیا کہتے ہیں کہ اپنے آنکھوں کی کیفیت، کہ میں نے درد، تکلیف، مصیبت، پریشانیوں کی وجہ سے رو رو کے میری آنکھوں کی جو حالت ہوئی، جو کیفیت ہوئی ہے، وہ چشم نرگس یعنی مراد کس کی آنکھ ہے؟ محبوب کی آنکھ ہے. محبوب کو بتا کر میں رلانا نہیں چاہتا. کتی یعنی کیا ہے؟ کو. آگے کیا ہے اگلا مصرع کہ بول سوسن زباں سو حال اپنا. سو یعنی سے. اگلا مصرع غنچۂ بستہ لب ہنساؤں کیا. غنچۂ بستہ لب یعنی ہوتا ہے منہ بند کلی. تو جو سوسن ہے یہ پھول، یہ زبان کی طرح دکھنے میں ہوتا ہے. تو شاعر سوسن پھول سے کیا کہتے ہیں کہ تو بول، زبان سے اپنا حال بول. غنچۂ بستہ لب یعنی تو منہ بند کر کے، منہ بند کلی ہے، منہ بند کری ہے، تو نہیں بتانا چاہتی اپنا حال، تو میں کیا کرنے تجھے مجبور کروں. آگے داغ سینے کا اپنے دکھلا کر گلے لالا کا دل جلاؤں کیا. تو گلے لالا یہ ایک قسم کا پھول ہے سرخ رنگ کا، جس کے بیچ میں کالا سیاہ داغ ہوتا ہے. تو شاعر کیا کہتے ہیں کہ مجھے جو تکلیف ہے، جو درد ہے، جو غم ہے، رنج پہنچا ہے مجھے، وہ اتنا، اس کی وجہ سے میرا سینے میں ایک داغ ہو گیا ہے، جو گلے لالا کے بیچ میں جو داغ ہوتا ہے اس سے بھی سیاہ ہوتا ہے. تو میں گلے لالا کو دکھا کر کیا کرنے اس کا دل جلاؤں، یعنی حسد سے جو گلے لالا ہے وہ اور جل کے کالا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے شاعر کیا کہتے ہیں کہ اپنے سینے کے داغ جو گلے لالا سے بھی زیادہ کالے ہیں، میں دکھلا کر گلے لالا کو دل جلاؤں کیا. اگلا مصرع کیا ہے؟ روح سیاہی سوں رب حضور حسین ہاتھ خالی ہوں اب لے جاؤں کیا. لے جاؤں کو کیا بولے ہیں؟ لے جاؤں کیا. تو یہ سب کون سے الفاظ ہیں؟ پرانے اردو، قدیم اردو کے الفاظ ہیں یہ سب. روح سیاہی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ روح سیاہ، گناہ گار، رسوائی، ذلت، بدنامی. تو کیا کہتے ہیں کہ مجھ جیسا گناہ گار، اپنے آپ کو شاعر مخاطب کرتے ہیں کہ اے حسین تو اپنے رب کے حضور کیا منہ دکھائے گا؟ تیرے ہاتھ خالی ہیں، کوئی نیک اعمال نہیں ہے تیرے پاس، اپنے رب کے پاس کیا لے جائے گا؟ تو اب ہم سوال جواب دیکھتے ہیں. پہلے کیا کہا گیا ہے کہ درج ذیل شعر کا مطلب لکھیے. یہاں پر مطلب پوچھا گیا ہے تو آپ کو کیا بتا دینا ہے کہ پہلے سینے سے مراد انسان کا سینہ ہے، دوسرے سینے سے مراد کیا ہے؟ جو سیتے ہیں، ٹاکا لگاتے ہیں، تو مراد کیا ہے؟ زخم بھرنا. جراح سے مراد زخم بھرنے والا، علاج کرنے والا، سرجن. اس کے بعد تشریح کر دینی ہے تھوڑی سی چھوٹی سی کہ شاعر کا جو شاعر کا سینہ زخم، درد اور تکلیف سے بھرا ہوا ہے، لیکن اسے سلنے والا، اس کا غم، اس کا درد بھرنے والا کوئی نہیں ہے. اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ جب کوئی ہمدرد ہی نہیں ہے تو اپنے زخم کو کس سے بیان کروں. بس اتنا. کیا کہا گیا کہ ذیل کا خاکہ مکمل. تو جائے پیدائش والد کا نام، قومی یکجہتی. جائے وفات پوچھا گیا، دیکھتے ہیں غزل میں کیا ہے ان کا. جائے پیدائش ایلچ پور، سن 1718 ایلچ پور ہے. ان کے والد کا نام پوچھا گیا تو سید غلام حسن نام ہے ان کے والد کا. اس کے بعد کیا پوچھا گیا ہے؟ قومی یکجہتی والی نظم یک رنگ نامہ ہے.
پھر ان کے جائے وفات پوچھا گیا ہے تو ایلچ پور میں سن 1795۔ یہ چاروں آپ کو یہاں پر خاکے میں فل کرنا ہے۔ اگلا کوشچن کیا ہے کہ شاعر کے درد دل نہ سنانے کا سبب بیان کیجیے۔ تو پہلے ہی مصرے میں اس کا جواب ہے کہ شاعر اپنا درد دل غیر کو سنانا نہیں چاہتے اور درد دل سننے کے لیے ان کے پاس کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ اس کا اتنا ہی جواب ہے۔ اگلا کوشچن دیکھتے ہیں، چشم نرگس کے رونے کی وجہ لکھیے۔ تو اس کا جواب آپ کو کیا لکھنا ہے کہ چشم نرگس کے رونے کی وجہ محبوب کی درد بھری داستان ہے، اس لیے اب آپ کو یہاں شعر میں جانا ہے۔ اب یہ والا مصرع یہاں پہ آپ کو کیا لکھنا ہے، اس لیے نرگس اپنے محبوب کی آنکھوں کی کیفیت دیکھ کر رو پڑتی ہے۔ اس طرح سے ایک لائن کا جواب لکھنا ہے۔ اگلا کوشچن دیکھ لیتے ہیں، شعر کی تشریح کرنے کو کہا گیا کہ داغ سینے کا اپنے دکھلا کر گل لالہ کا دل جلاؤں کیا۔ تو اس کی تشریح میں سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے کہ گل لالہ جو ایک سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے، اس کے بیچ میں ایک سیاہ داغ ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے شاعر نے کیا کہا ہے کہ میرے سینے میں جو داغ ہے وہ گل لالہ سے بھی زیادہ سیاہ ہے، اس سے بھی کالا ہے، اور گل لالہ جو ہے وہ اس داغ کو دیکھ کر جل جائے گا اور اسے حسد ہوگی، اس لیے میں اپنے سینے کے داغ دکھلا کر گل لالہ کا دل جلانا نہیں چاہتا۔ اس طرح سے آپ کو پورا جواب لکھنا ہے۔ اگلا کوشچن کیا ہے کہ شاعر کے حال دل سنانے سے سوسن پر ہوئے اثر کو بیان کیجیے۔ شاعر کے حال دل سنانے سے سوسن کی منہ بند کلی کھل اٹھی، اس طرح سے لکھنا ہے۔ اگلا کیا پوچھا گیا کہ غزل سے ایک ایسا لفظ لکھیے جس کا املا یکساں ہے۔ املا یعنی وہ لکھنے میں ایک جیسا ہے مگر معنی مختلف ہیں۔ شعر میں لفظ سینہ، تو آپ کو یہ شعر لکھنا ہے اور لفظ سینہ لکھ کے لکھنا ہے کہ ان دونوں کا املا سیم ہے، ایک جیسا ہے، یکساں ہے مگر معنی مختلف ہیں۔ پہلے سینے سے مراد انسان کا سینہ ہے اور دوسرے سینے سے مراد زخم بھرنا ہے، زخم کا علاج کرنا مراد ہے۔ اگلا دیکھتے ہیں کہ غزل میں آئے لفظ گل کو شعر کی مناسبت سے اعراب لگائیے۔ اعراب یعنی اس پر زبر زیر پیش کیا لگے گا، شعر کی مناسبت سے کہا گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلا یہ جو مصرع جس میں گل آیا ہے، یہاں پر اگر ہم مصرے کی مناسبت سے دیکھیں تو گاف پہ کیا آئے گا، زبر آئے گا، اس کو گل پڑھیں گے، گل کے پانی ہوا ہے خون جگر۔ پھر ایک اور بار یہی لفظ آتا ہے جسے ہم گل پڑھتے ہیں، گلے لالے کا دل جلاؤں کیا۔ تو مصرے کی مناسبت سے، شعر کی مناسبت سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر گل پڑھیں گے، یہاں پر گلے لالا پڑھیں گے اس لفظ کو۔ تو آپ کو اس کا جواب کس طرح سے لکھنا ہے کہ غزل میں آئے لفظ گل کو شعر کی مناسبت سے اعراب لگائیے۔ آپ کو دونوں شعر اتارنے ہیں اور اس پہ اعراب لگانا ہے، ایک جگہ گل گاف پہ زبر لگانا اور ایک جگہ گاف پہ پیش لگا دینا ہے۔ اگلا کیا ہے کہ غزل میں آنکھ کی جمع آنکھاں استعمال کیا گیا۔ ایسے دو لفظ لکھیے جن کی اس طرح جمع بنائی جاتی ہے۔ تو لفظ کی جمع لفظاں، مرد کی جمع مرداں۔ امید ہے آپ لوگوں کو غزل کے اشعار جو تھے اس کی تشریح اور سوالات و جواب سمجھ میں آئے ہوں گے۔ تو دیر مت کیجیے، جتنے جلدی ہو سکے اس کے سوالات و جواب اپنے بیاض میں لکھ لیں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ جو جوابات آپ کو ملتے جا رہے ہیں کوشچن آنسر، اسے لکھتے جائیں۔ تو یہ رہی میری پچھلی ویڈیو، اسے بھی دیکھو۔ اگر میری ویڈیو آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے تو پلیز لائک کرو، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرو۔ جو بھی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پہ ہونا چاہیے مجھے یہ بھی بتائیں۔ تو میں ملتی ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔